बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज जो शख्सियत मेरे पास मौजूद हैं वो डर गाज़ी ख़ान के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं माशाअल्लाह। मोहतरम जनाब प्रोफेसर महबूब हुसैन झंगवी साहब सर टेक्निकल कॉलेज में यहाँ पे प्रोफेसर थे। उसके बाद फिर जितनी भी अदबी सरगर्मियाँ डीजी खान में होती थीं उनका सेहरा जो है मोहतरम जनाब महबूब हुसैन झंगवी साहब के सर था। कोई भी प्रोग्राम उसकी कामयाबी की ज़मानत जो है वो मोहतरम प्रोफेसर महबूब हुसैन झंगवी साहब जाने जाते थे। जो भी फंक्शन होते थे डीजी खान में कमिश्नर की ज़ेर सदारत, डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत और बड़े बड़े हायर ऑफिसर और ऑफिशल्स उनके जितने भी प्रोग्राम होते थे उनको जो है वो कंडक्ट मोहतरम प्रोफेसर महबूब हुसैन झंगवी साहब करते हैं। तो आज इनकी बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे टाइम दिया और मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो सर अपने थोड़ा मतलब ये जो आपका सफ़र है तालीमी सफ़र, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिकल लाइफ जो आपने स्टार्ट की, तो ये थोड़ा सा बताएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब, आप मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल के लिए मुझे आपने दावत दी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप दोस्तों से मोहब्बत करते हैं और ये जो सिलसिला है आपका ये उस मोहब्बत का सबूत है। मुझ में मैं अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं है, लेकिन ये आपका हुस्न नज़र है कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए दावत दी, मुझे बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी। और ये सब सफ़र जारी है, जब से ये कायनात बनी है और जब तक ये कायनात रहेगी ये सफ़र जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें इंसान बनाया, और उससे बड़ा एहसान ये है कि हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि अल्लाह की मखलूक में से मैं इंसान हूँ, मैं हुज़ूर की उम्मत में से हूँ। मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ। सफ़र जारी है। बहावलपुर में मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब जनाब अता मोहम्मद ख़ान साहब पंवार, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। तो बहावलपुर में मैं पैदा हुआ जी। इब्तदाई तालीम मैंने वहीं पे हासिल की, लेकिन वालिद साहब की पोस्टिंग हुई थी लाहौर में, तो मैं 7वीं तक लाहौर में पढ़ता रहा हूँ जी, इस्लामी हाई स्कूल संत नगर में। तो मुझे याद है कि 1970 के इलेक्शन में मैं गालिबन उस वक्त 6ठी या 7वीं जमात में पढ़ता था। तो उस वक्त मेरा ख़्याल है कि मैंने अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। उस 70 के इंतखाबात में मुझे याद है कि मैं माल रोड पे तकरीरें करता था। तो ये मेरी शुरुआत थी जी। और रफ़्तार मेरी बड़ी आहिस्ता है, मैं बड़ा धीमे धीमे चलता हूँ। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि जो मैंने पहला इनाम दिया था, उस वक्त मैं इस्लामी हाई स्कूल संत नगर ही में पढ़ता था। तो जो मेरा पहला इनाम था वो भी था कि साइकिल स्लो चलाने में मैं फ़र्स्ट आया था। एक तो होता है ना भी तेज़ रफ्तारी में, तो मैं स्लो चलाने में फ़र्स्ट आया था। तो इस तरह मैंने आगाज़ किया था अपना, समझ लीजिएगा कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जी। तो फिर वालिद साहब की रिटायरमेंट हुई तो हम लोग बहावलपुर वापस चले गए। वहाँ हमारा घर, खानपुर में भी घर है हमारा, बहावलपुर में भी।
تو میں پھر عباسیہ اسکول بھاولپور میں پھر داخل ہوا 8ویں جماعت میں. میٹرک میں نے وہیں سے کیا. ہاکی کھیلتا تھا میں, اسکول کی ٹیم میں تھا, اور ایک ہابیز کلب تھا, اس کا بھی میں سیکٹری تھا. پھر میٹرک کے بعد یہ کوئی فیصلہ گھر والوں کی مرضی سے نہیں, ایسے دوستوں کی مرضی سے کیا کہ پہلے تو کامرس کالج میں داخلہ لیا 75 میں سی کام میں. پھر دوستوں نے فیصلہ کیا کہ جی, اور سارے دوستوں نے مل کے کہ جی پولی ٹیکنیک میں داخلہ لیتے ہیں تو ڈپلومہ کرنے کے بعد سروس جلدی مل جاتی ہے. تو سی کام ہم نے کیا, پھر وہ شام کی کلاسز میں داخلہ لے لیا, تو دن میں پولی ٹیکنیک میں, تو وہاں سے میں نے ڈپلومہ کیا. اور میں بیسٹ ڈیبیٹر تھا 1977 میں, اپنے کالج کے میگزین کا ایڈیٹر تھا, میں کوئی سوسائٹی کا صدر تھا, کیپٹن تھا اپنے کوئی ٹیم کا. تو ریڈیو بھاولپور کے پروگراموں میں حصہ لیتے تھے, تو اس میں ہمیشہ جیتے ہم. اور کالج کی یونین کا بھی صدر تھا میں. یہ 1978 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے پورے پاکستان کی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کرائے تھے, تو میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں صدر الیکٹ ہوں گا. میری تو زیادہ سے زیادہ یہ خواہش تھی کہ میں سی آر بن جاؤں. تو مجھے سی آر کے تو نہیں, مجھے صدر دوستوں نے بنا دیا جی. اس کے بعد میں سروس میں آ گیا جی. 1 سال میں لانچ پڑ رہا واپڈا میں, 1.5 سال میں لال سہارا میں ایک ہائی اسکول تھا, وہاں پڑھاتا رہا, اور تقریباً 1 سال اسلامیہ یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ تھا, اس میں پڑھاتا رہا. پھر میں آ گیا تھا ادھر لیبر ڈپارٹمنٹ میں, یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ پہلے کہلاتے تھے, تو میری پوسٹنگ ہوئی تھی جھنگ میں 1982 میں. تو پھر میں نے وہاں جوائننگ دی, تو پھر 6 مہینے کی ایک ٹریننگ تھی لاہور میں پھر لاہور چلا گیا. وہی 82 میں نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ 77 میں کالج کے میگزین کا ایڈیٹر تھا. تو علامہ اقبال کے حوالے سے 1977 کو علامہ اقبال کا سال قرار دیا گیا تھا, تو 77 میں اقبال نمبر اس کا میں ایڈیٹر تھا. 82 سے میں باقاعدہ میں نے لکھنا شروع کیا. تو میں 6 مہینے لاہور میں, جیسے میں نے کہا کہ میں ٹریننگ پہ تھا, تو وہ ٹریننگ کے اوقات کار تھی شام میں, تو مجھے کافی وقت ملتا تھا لکھنے پڑھنے کا. تو میں نے امروز میں باقاعدہ لکھنا شروع کیا تھا. پھر میں جھنگ آ گیا جی. تو جھنگ میں پھر مصروفیات تھوڑی مختلف ہو گئیں, شاعری بھی چل رہی تھی, اور درمیان میں موسیقی بھی آ گئی تھی. تو بس پھر کافی عرصہ اس میں بھی میں نے ٹائم, موسیقی میں بھی, سننے میں, سیکھنے میں کچھ وقت گزارا میں نے. اچھا سر, میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ محترم پروفیسر محبوب حسین جھنگوی صاحب جو ہے نا, ایک فکرہ میں یوز کروں گا کہ یہ آل ان ون ہے, آل ان ون. یعنی محترم ایک لکھاری بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, گلوکار بھی ہیں, بہت اچھے گلوکار ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ڈیبیٹر بھی ہیں. اچھا, پھر ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سر ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. اور سر جو ہیں یہ ماشاءاللہ سرائکی میں بھی انہوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جس میں ان کی گرفت نہ ہو. میں تو حیران ہوتا ہوں. اور اب بھی رات کو لکھتے ہیں, مطلب کالم لکھتے ہیں اخباروں میں. تو یہ سارا کچھ سر کیسے مینج کرتے ہیں؟ سر میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ سفر جاری ہے. ہم نا اپنا وقت بڑا ضائع کرتے ہیں گپ شپ میں یا چائے پینے میں, یا اچھا میری ایسی مصروفیت نا بڑی کم رہی ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے گپ شپ کروں. ایسا کبھی مجھے یاد نہیں, شاید کبھی ہو. تو میں کوشش کرتا تھا کہ اتنی دیر میں پڑھ سکتا ہوں,
اتنی دیر میں میں کچھ لکھ سکتا ہوں. تو یہ دن اور رات میں 24 گھنٹے غوری صاحب بہت ہیں. اس میں ہم سو بھی سکتے ہیں, اس میں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, ہم لکھ بھی سکتے ہیں, ہم سن بھی سکتے ہیں, ہم بول بھی سکتے ہیں. تو اس طرح سے سروس کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی رہا اور لکھتا بھی رہا. 500-700 آرٹیکل بھی میرے چھپے ہیں یہ مقامی اور قومی اخبارات میں. وہ گانا وہ ویسے تھا اتفاقی کہ جھنگ میں جب میری وہاں پہ ملازمت تھی تو میرے کولیگ وہ گاتے تھے, تو وہ وہاں پہ پڑھے لکھے بھی زیادہ تھے, تو میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. میرا خیال ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ یہ جو گلوکار غلام عباس ان کے ماموں تھے, تو ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. ان کو ملنے آتے تھے یہ کچھ دوست تھے جو گانا گاتے تھے, تو وہ ساتھ ہی میرا گھر تھا. مجھ سے وہ کبھی وہ کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں اکیلا رہتا تھا کہ مہمانوں کو بٹھانا ہے, تو وہ ملازم ان کی خدمت کرتا تھا, چائے وائے. تو جب میں شام آتا تھا آفس کے بعد کالونی میں, تو مجھے وہ پوچھتے تھے کالونی سے, وہ جو میرے کولیگ تھے, کہ آپ گاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں گاتا. کہتے تمہارے گھر سے گانے کی آواز آتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو میرے دوست تھے ان کے جو مہمان آتے تھے وہ گاتے تھے. تو بس ان کو سنتے سنتے مجھے شوق ہوا. ہاں, زمانہ طالب علمی میں یا اس طرح کوئی زیادہ نہیں, میرے خیال کہ میں کشور کمار کو پسند کرتا تھا, تو ان کے گانے میں سنتا بھی تھا. اس طرح پھر وہ مجھے بھی اچھا لگا. ہاں, غوری صاحب ایک جن سے پھر میں نے سیکھا, ان سے میں نے غزل سنی تھی کہ تیرے ہجر میں بہانے میں بنا بنا کے رویا, کبھی رو کے مسکرایا, کبھی مسکرا کے رویا. یہ غزل تھی سید اشاد گیلانی صاحب کی. یہ شور کوٹ کے بزرگ ہیں, اب تو ان کا وصال ہو گیا. یہ بڑے جفار تھے, علم جفر کے بادشاہ تھے. ان کی کو 22 یا 25 کتابیں ان کی ان علوم پہ. یہ لکھا کرتے تھے جنگ اخبار میں اور اخبار جہاں میں, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, علم جفر کی روشنی میں. ان کی غزل تھی. تو اس غزل کی وجہ سے پھر میں نے وہ موسیقی سیکھی. تو سیکھنا کیا تھا, اچھے سر لگیں تو ان کا مزہ آتا ہے. مجھے تھوڑا پتہ ضرور چلتا ہے جی. کچھ عرصہ پھر میں نے گایا بھی صحیح, ٹی وی پہ بھی آنا جانا رہا میرا. وہ کیسٹ کا زمانہ تھا, وہ بھی تھے. تو بس وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, لیکن مجھے پڑھنے میں اور لکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا سر, زندگی میں میرے خیال میرے جتنے بھی خواہشات ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کی تقریباً پوری ہو گئی ہیں, اور یہ سفر ابھی جاری ہے. تو یہ آپ میں نیچرل گٹس ہیں, مطلب بیوروکریسی جتنی بھی ہے ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات. میں نے دیکھا ہے کہ ڈی سی او, کمشنر لیول کے لوگ ان کے ساتھ مطلب وہ آپ کے فین ہیں. پھر سیاسی لوگ جو ہیں, خاص کر محترم ذوالفقار خان کھوسہ صاحب, سردار ذوالفقار خان کھوسہ, ان کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق ہے. وہ بالکل جیسے بچوں کی طرح آپ کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ مطلب آپ یعنی ڈی جی خان میں رہ کے آپ ڈی جی خان میں چھا گئے, تو یہ آپ کے گٹس تو ہیں. غوری صاحب, یہ ایک تو نا میں سب کا احترام کرتا ہوں, میں سب سے محبت کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایک تو نا میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو میں نے کبھی سوچا نہیں ہے. میں ہمیشہ خوبصورتیاں تلاش کرتا ہوں کہ ہر انسان میں یقیناً اتنی خوبیاں ہیں کہ بجائے 2-4 خامیاں تلاش کرنے میں ہم ان کی 98 خوبیاں کیوں نہ تلاش کریں گے. باقی یہ عزت یہ میرے اللہ کی عطا ہے جی, کیونکہ میں احترام کرتا ہوں سب کا, میں سب سے محبت کرتا ہوں.
اور یہ عزت یہ اللہ کی دین ہے، اور یہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، یہ لکھنے کی وجہ سے ہے، یہ سننے کی وجہ سے ہے، یہ بولنے کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا محترم پروفیسر محبوب حسین جھنگوی صاحب کے فرزند عمر، وہ بھی بہت اچھا بچہ ہے، یقین مانے باپ پہ گیا، وہ بھی انتہائی یعنی نائس پرسنالٹی ہے ان کے، انجینئر ہیں وہ، اور ڈی جی سیمنٹ کمپنی میں اس وقت وہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے اپنے بچوں کی طرح وہ عزیز ہے، تو میں آج اسے مس کر رہا ہوں کہ وہ سر کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ غوری صاحب آپ کی مہربانی، یقیناً مجھے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، میرے دوست اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیاز مندی کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے۔ اچھا سر، کوئی مطلب کوئی کلام، کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی غزل کوئی سنا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی سر۔ جی غوری صاحب، ایک غزل تو میں لکھ تو زمانہ طالب علمی سے رہا تھا، جب باقاعدہ میں نے سوچا کہ اب میں ترتیب دوں اپنے شعری مجموعے، تو پہلا شعری مجموعہ ہے خدا کرے، تو اس میں سے غزل ہے، مسلسل غزل، کہ خدا کرے کہ تجھے روگ عشق کا نہ لگے، خدا کرے کہ تجھے روگ عشق کا نہ لگے، خدا کرے کہ مجھے تو بھی دیوتا نہ لگے، خدا کرے ہو تیرا حسن میرا حسن نظر، خدا کرے کسی کافر کو تو خدا نہ لگے، خدا کرے تیری زلفیں ہو میرے شانے پر، خدا کرے کہ میری آنکھ بھی ذرا نہ لگے، خدا کرے تیری آنکھوں میں ڈوب جاؤں میں، خدا کرے کہ سمندر کو بھی پتہ نہ لگے۔ زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، سرائکی شاعری بھی آپ کرتے ہیں؟ ہاں کچھ کچھ۔ اچھا میں دو شعر سناتا ہوں جی کہ چاہت نال بلیندہ کوئی نہیں، دل دا حال ونڈیندہ کوئی نہیں، چاہت نال بلیندہ کوئی نہیں، دل دا حال ونڈیندہ کوئی نہیں، پاگل پاگل ہر کوئی آدھے، پاگل کو سمجھیندہ کوئی نہیں۔ واہ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا محترم پروفیسر محبوب حسین جھنگوی صاحب، سر جس طرح آج کل حالات ہیں، مطلب ٹینشن، ڈپریشن، تو نیو جنریشن کے لیے سر کوئی میسج سر دینا چاہیں نئی نسل کو؟ ایک تو سر اس طرح ہے کہ میں نے، آپ بھی بنیادی طور پہ آپ اور میں، ہم دونوں معلمی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو صرف ڈگری کے حصول تک سمجھا ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے مطالعہ پاکستان ہے، ہم نے پاکستان کی تحریک کا مطالعہ کرنا ہے، ہم 50 نمبر کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں، ہم پاکستان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ایسی سر ہمیں تو پڑھنا چاہیے کہ پاکستان حاصل کس طرح ہوا، ہم اسلامیات کے 50 نمبر کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں، ہم اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہی صورتحال ہے کہ ہم جس پروفیشن میں بھی ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں تو ہم نوکری کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم تجارت کرتے ہیں۔ سر ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، بلکہ ہر مسلمان کے لیے۔ ہمیں جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو، ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یقین کیجیے کہ میں نہیں سمجھتا ڈپریشن کی وجہ، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہم معاشی طور پہ اتنے پریشان ہیں، ہر شخص کو روزگار چاہیے، ہر شخص کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، لیکن ہم اپنی قدروں سے بڑی دور چلے گئے ہیں، ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے اسلاف سے دور ہو گئے ہیں، والدین اولاد سے دور ہے، اولاد والدین سے دور ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں، ہم اپنے معاشرے سے کٹتے جا رہے ہیں۔
کبھی کھیل کے میدان بڑے آباد تھے، آج بھی ایران ہے، ادبی تقریبات ہوتی تھی، اب کوئی نام نہیں لیتا جی. تو سب سے بڑی وجہ تو معاشی پریشانیاں ہیں، پھر خواہشات ہیں. سر اس طرح کہ میں 5 مرلے کے گھر میں خوش ہوں. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. میں اپنی چھوٹی سی گاڑی پہ میں راضی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لوگ 2 کنال کے گھر میں راضی نہیں ہیں، لوگ بڑی گاڑی لے کے اس پہ خوش نہیں. سر اس طرح کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جو آپ سوال کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم نے سیکھا کیا ہے، ہم نے پڑھا کتنا ہے، ہم نے سیکھا کیا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا کیا ہے، ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. ہم نے کتنے لوگوں سے معافی مانگی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو ناراض کیا ہے، ہم نے ان سے معافی مانگی ہے. کتنے لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، ہم کتنے لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم نے کتنے لوگوں سے معافی مانگی ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے معاف کیا. سر ہم اس کی طرف نہیں سوچتے جی. اور اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں تو ہمارا یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے جی. ہم کوئی ناراض ہے، ہم اس کو مناتے نہیں ہیں، ہمیں پہل کرنی چاہیے جی. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں تو کچھ جھکنے میں سر کوئی آدمی نیچے نہیں گرتا، جھکتے بڑے لوگ جھکتے ہیں. تو اسی طرح وہ جو آپ ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں، تو سر اب وہ بچوں کو سب سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں انہیں کہ جی میٹرک میں میرٹ بنے، ایف ایس سی میں میرٹ بنے. سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الغنا غنی النفس، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے. جیسے میں نے کہا نا جی کہ 2 کنال کا 10 کنال کا گھر لے کے بھی لوگ خوش نہیں ہیں، اور خوش تو لوگ جھونپڑیوں میں بھی ہیں. تو اپنی خواہشات کو محدود کریں. اس وقت تو دوڑ چل رہی ہے جی کہ کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. پڑوسی، ہاں جی، پڑوسی ہمارا، اس کے پاس اس طرح کا گھر ہے، ہمارے پاس اس طرح کا ہو، اس کے پاس اس طرح کی گاڑی ہے، میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہو. تو خواہشات کو محدود کر لیں تو آدمی بڑا امیر ہو جائے گا اور پرسکون ہو جائے گا. سر نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آج کل پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کی دوڑ چلی ہوئی ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو اور اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، ایک بڑا گھر کنال کا ہے تو 2 کنال کا ہونا چاہیے، 5 کنال کا ہونا چاہیے. یعنی ہم لوگ قناعت پسند نہیں رہے، اور جب تک قناعت پسند ہم نہیں بنیں گے اسی طرح پریشانیاں جو ہے وہ ہمارے گرد گھیرا ڈالتی رہیں گی. تو محترم پروفیسر محبوب حسین جھنگوی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے سر. تھینکس بہت لاٹ. شکریہ. اور صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے. اور سب سننے والوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنی ذات سے جڑے سبھی دوستوں کا خیال رکھیے. اگر 2 جملوں سے آپ کا کوئی ناراض دوست آپ سے راضی ہوتا ہے تو اس کو راضی کر لیں. بہت اچھا پیغام دیا سر نے. سر تھینکس لاٹ سر. بڑا لفظ شکریہ. تھا. تھینکس، بہت بہت شکریہ سر. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.